डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मिलर हर्ले 5 एडिशन ज़ूलॉजी के चैप्टर नंबर 8 एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल देखेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। और चूँकि हम क्लास स्पोरोज़ोआ का मेंबर है प्लाज्मोडियम, इसको पढ़ रहे हैं, तो इसी क्लास स्पोरोज़ोआ के प्लाज्मोडियम के अलावा भी कुछ मेंबर्स हैं, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि अदर देन प्लाज्मोडियम जो मेंबर्स हैं वो एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियां फैलाते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लाइफ साइकिल देखते हैं प्लाज्मोडियम का। तो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जिनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लाज्मोडियम भी उन्हीं में से एक है। इसका मतलब ये हुआ कि प्लाज्मोडियम को भी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए। अगर हम इन 2 होस्ट की बात करें तो पहला जो प्लाज्मोडियम का होस्ट है वो ये कोई वर्टिब्रेट होस्ट होता है, यानी ह्यूमन हो सकता है या कोई और एनिमल हो सकता है। यानी कि ये ह्यूमन होगा तो भी क्या होगा, वर्टिब्रेट होगा, या कोई और एनिमल है तो भी वर्टिब्रेट ही होगा। उसके बाद जो दूसरा होस्ट होता है इसी प्लाज्मोडियम का, जिसमें प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, वो इनवर्टिब्रेट होस्ट होता है। और इनवर्टिब्रेट होस्ट हमारे पास चाहे वो मॉस्कीटो होता है। तो अब इन दोनों यानी कि वर्टिब्रेट होस्ट में और मॉस्कीटो के अंदर प्लाज्मोडियम अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है, स्टूडेंट्स इसको हम डिस्कस करने लगे हैं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि इस प्लाज्मोडियम के 2 होस्ट होते हैं। पहला इसका जो होस्ट है वो वर्टिब्रेट होस्ट है और दूसरा इसका इनवर्टिब्रेट होस्ट है यानी कि मॉस्कीटो है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो पिछले लेक्चर के अंदर इन स्पोरोजोन की, चूँकि ये प्लाज्मोडियम हमारे पास मेंबर है क्लास स्पोरोजोआ का, जिसका जनरल लाइफ साइकिल हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसकी एक एसेक्सुअल फेज़ होती है, दूसरी इसकी सेक्सुअल फेज़ होती है। अगर हम एसेक्सुअल फेज़ की बात करें तो उसमें शाइज़ोगोनी होती है और उसी शाइज़ोगोनी का दूसरा नाम हमने कहा था कि मल्टीपल फिशन कहते हैं। इसकी जो दूसरी फेज़ होती है लाइफ साइकिल की वो सेक्सुअल फेज़ होती है, उसे हम गैमीटोगोनी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अगर हम बात करें तो ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं, ये जो दोनों फेजेस हैं इसके प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की, ये 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट के अंदर ये शाइज़ोगोनी कैसे कंप्लीट करता है। और याद रखिए, इसी वर्टिब्रेट के अंदर शाइज़ोगोनी के साथ साथ ये गैमीटोगोनी भी करता है। तो अब हमने देखना ये है कि जो वर्टिब्रेट होस्ट है, जैसे कि अगर हम वर्टिब्रेट में ह्यूमन की एग्जांपल ले लें तो इसके अंदर ये शाइज़ोगोनी कौन से बॉडी के सेल्स में और कौन से आर्गन में करता है, और गैमीटोगोनी जो है वो कौन से आर्गन्स में करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्टिब्रेट अगर होस्ट की बात करें तो वो कहता है कि इसके अंदर जो शाइज़ोगोनी होती है वो वर्टिब्रेट के लीवर सेल्स के अंदर होती है। तो लीवर सेल्स के अंदर जब शाइज़ोगोनी हो जाती है तो जो रिमेनिंग शाइज़ोगोनी होती है वो उसी वर्टिब्रेट के रेड ब्लड सेल्स में होती है। तो इसने कहा है कि शाइज़ोगोनी अक्कर होती है लीवर सेल्स में उसके बाद ये जो शाइज़ोगोनी होती है वो रेड ब्लड सेल्स में होती है। अब ये एसेक्सुअल फेज़ है जिसको मल्टीपल फिशन भी कहते हैं, ये 2 जगहों पर हो रही है, लीवर सेल्स में और रेड ब्लड सेल्स में। तो जब ये शाइज़ोगोनी का पूरा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद इसी शाइज़ोगोनी से जो बनने वाले सेल्स हैं वही फिर से डिवाइड करते हैं रेड ब्लड सेल्स में और वहाँ से ये गैमीट्स बनाते हैं। तो जो गैमीट्स की फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल्स के अंदर हो रही है, इसी अमल को हम गैमीटोगोनी कहते हैं। तो अब यहाँ पर पॉइंट समझने वाला ये है कि वर्टिब्रेट होस्ट के अंदर ये शाइज़ोगोनी भी कर रहा है और ये गैमीटोगोनी भी कर रहा है। अब बात ये हुई कि शाइज़ोगोनी के बाद गैमीटोगोनी हुई तो गैमीट्स बन गए किसके अंदर, रेड ब्लड सेल्स में। तो जो वर्टिब्रेट होस्ट का जो ब्लड है
اس کے اندر پلازموڈیم کے گیمیٹس موجود ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو گیمیٹس ہیں یہ آگے انورٹیبریٹ ہوسٹ میں کیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اسی بات کو وہ کہتا ہے کہ جو گیمیٹوگونی ہے یہ کہاں پر ہوتی ہے؟ ریڈ بلڈ سیلز میں۔ اب ریڈ بلڈ سیلز کے اندر گیمیٹوگونی ہو گئی، یعنی کہ فارمیشن آف گیمیٹس ہو گئی۔ اب ہمارے پاس دوسرا ہوسٹ آتا ہے جسے ہم ماسکیٹو ہوسٹ کہتے ہیں۔ تو وہ انفیکٹڈ پرسن جس کے بلڈ سیلز میں یا بلڈ میں ہم کہہ سکتے ہیں پلازموڈیم کے گیمیٹس ہیں، تو ماسکیٹو اس کو بائٹ کرے گا، فوڈ حاصل کرنے کے لیے اسی انفیکٹڈ بندے کا بلڈ لے گا، تو وہ جو گیمیٹس ہیں وہ ٹرانسفر ہو جائیں گے ماسکیٹو کے اندر، اور وہ ڈائریکٹلی چلے جائیں گے ماسکیٹو کے ڈائجسٹیو سسٹم میں۔ یہی بات وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ماسکیٹو کیا کرتا ہے، پک کر لیتا ہے گیمیٹوسائٹس کو فرام ورٹیبریٹ ہوسٹ بلڈ۔ اچھا، جب ماسکیٹو ورٹیبریٹ ہوسٹ کے بلڈ سے گیمیٹس کو سک کر لے گا یا پک کر لے گا، تو جو ماسکیٹو کا ڈائجسٹیو سسٹم ہوگا وہاں پر وہ گیمیٹس فیوز ہو جائیں گے۔ تو ماسکیٹو کے ڈائجسٹیو سسٹم میں جب گیمیٹس فیوز ہو جائیں گے تو فیوژن سے کیا بنتا ہے؟ ایک ڈپلائڈ سیل بنتا ہے جسے ہم زائگوٹ کہتے ہیں۔ تو یہ جو زائگوٹ کی فارمیشن ہے یہ ماسکیٹو کی گٹ کے اندر یا اس کے ڈائجسٹیو سسٹم میں ہوگی۔ تو اسی بات کو بتاتا ہے کہ زائگوٹ از فارم آفٹر دا فرٹیلائزیشن۔ ڈیفینیٹلی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو زائگوٹ بنتا ہے۔ اینڈ زائگوٹ موو ٹو دا گٹ آف دا ماسکیٹو اینڈ ٹرانسفارم ان ٹو مینی ٹائم یا مینی فارمز۔ اب بات یہ ہے کہ گیمیٹوسائٹس ماسکیٹو نے ورٹیبریٹ سے سک کر لیے، اور جو ماسکیٹو ہے اس کی باڈی میں فرٹیلائزیشن ہو گئی، زائگوٹ بن گیا، اور زائگوٹ ٹرانسفر ہو گیا ماسکیٹو کے ڈائجسٹیو سسٹم میں، اور اسی ڈائجسٹیو سسٹم کا دوسرا نام گٹ ہے۔ تو اب یہ جو زائگوٹ ہے وہ گٹ میں چلا گیا ہے، کس کی گٹ کے اندر؟ ماسکیٹو کی گٹ میں۔ تو نیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ماسکیٹو کی گٹ کے اندر سپوروگونی ہوتی ہے، اور سپوروگونی کے پروسیس سے بہت سارے یعنی کہ مینی سپورز بن جاتے ہیں جن کو ہم اووسسٹ بھی کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو اووسسٹ ہیں یہ پھر سے کسی اور ہوسٹ کو انفیکٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم نے یہ جو ہمارے پاس پلازموڈیم ہے اس کا ہم نے لائف سائیکل ان شارٹ دیکھا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پلازموڈیم ہے اس کی اور کون کون سی سپیشیز ہیں، اس کی ٹائپس کون کون سی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو پلازموڈیم ہے اس کی ہمارے پاس 4 ٹائپس ہیں یا 4 سپیشیز ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو 4 سپیشیز ہیں یہ کہاں پر ہوتی ہیں، یعنی کہ کون سے اینیملز کو انفیکٹ کرتی ہیں۔ تو یہ ہیومن کو زیادہ انفیکٹ کرتی ہیں، اور ہیومن باڈی کے ٹمپریچر کو انکریز کر کے بخار کا سبب بنتی ہیں۔ اب یہ کون کون سی سپیشیز ہیں تو انہی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے سب سے پہلی پلازموڈیم کی ہمارے پاس جو سپیشی ہے اسے ہم کہتے ہیں پی وائی ویکس، یعنی کہ پلازموڈیم وائی ویکس۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو پلازموڈیم وائی ویکس ہے یہ ملیریا کاز کرتا ہے ہیومن، یعنی کہ پلازموڈیم کی پہلی سپیشی جس کا نام پی وائی ویکس ہے یہ ہیومن میں ملیریا کاز کرتا ہے۔ اب اس ملیریا کے جو وقفے ہوتے ہیں نا، وہ ملیریا جو پی وائی ویکس یعنی پلازموڈیم وائی ویکس سے ہوا ہے، اس کے جو وقفے ہوتے ہیں مطلب بخار ہوتا ہے پھر کچھ ٹائم کے لیے نہیں ہوتا پھر سے ہوتا ہے، تو انہی وقفوں کو ہم پیروکسیزمز کہتے ہیں۔ تو اس کے جو پیروکسیزم ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کا ہر جو پیروکسیزم ہوتا ہے وہ آفٹر 48 آورس کے بعد ہوتا ہے، یعنی کہ بخار ہو جاتا ہے پھر رک جاتا ہے پھر 48 آورس کے بعد پھر سے بخار ہو جاتا ہے، تو ان وقفوں کو پیروکسیزمز کہتے ہیں۔ تو پی وائی ویکس کے جو پیروکسیزمز ہیں وہ 48 آورس کے بعد شو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو دوسری سپیشی ہے پلازموڈیم کی اسے ہم کہتے ہیں پی فیلسی پیرم، یعنی کہ پلازموڈیم فیلسی پیرم۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کرتی ہے؟ وہ کہتا ہے اٹ کاز موسٹ ویرولنٹ فارم آف ملیریا ان ہیومن۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے۔
وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس پلازموڈیم فیلسیپیرم اسپیشی ہے یہ بہت تیزی سے ملیریا کا جو ہے وہ سپریڈ کرتی ہے. موسٹ ویرولنٹ کا مطلب ہے بہت تیزی سے ملیریا کو پھیلانے والی. تو وہ کہتا ہے کہ جو پی فیلسیپیرم ہے یہ موسٹ ویرولنٹ فارم آف ملیریا کاز کرتی ہے ہیومن کے اندر. اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو پی فیلسیپیرم کے جو پیراگزیزم ہیں یعنی کہ اس کے جو وقفے ہیں یہ ارریگولر ہوتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 48 آورس کے بعد ہوئے پھر اگلے 48 آورس کے بعد ہوں گے. یہ ارریگولر ہوتے ہیں. 24 آورس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, 48 آورس کے بعد بھی ہو سکتی ہیں, 20 آورس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. مطلب ان کا کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ جو فیلسیپیرم ہے یہ کہاں پر پائی جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ایسی اسپیشی ہے جو ورلڈ وائڈ پائی جاتی ہے, لیکن اب اس کو ایریڈیکیٹ بہت حد تک ایریڈیکیٹ کر لیا گیا ہے, مطلب روک لیا گیا ہے, اس کے اوپر قابو پا لیا گیا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کی جو ہے وہ تھرڈ فارم ہے یا تھرڈ ٹائپ ہے جس کو ہم پی ملیریائی کہتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ اسپیشی پوری دنیا میں موجود ہے اور یہ کامنلی پریزنٹ ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ ورلڈ وائڈ اسپیشی ہے ملیریا کی. وہ کہتا ہے کہ ورلڈ وائڈ فارم آف ملیریا ہے. اس کے جو پیراگزیزم ہوتے ہیں وہ 72 آورس کے بعد ہوتے ہیں, یعنی کہ ہر 72 گھنٹے کے بعد اس کے جو پیراگزیزم ہوتے ہیں یا وقفے ہوتے ہیں وہ مطلب وہ رپیٹ ہوتے رہتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس لاسٹ ہے پی اوویل یعنی کہ پلازموڈیم اوویل. یہ بہت ریئر ہوتی ہے, بہت کم ہوتی ہے, مطلب پائی تو یہ پوری دنیا میں جاتی ہے لیکن بہت کم تعداد میں یہ لوگوں کو انفیکٹ کرتی ہے. اور یہ اسپیشی کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے. تو اسی لیے اس نے کہا کہ یہ ریئرسٹ فارم آف ملیریا ہے. اب اسٹوڈنٹس ہم نے ملیریا کا جو پلازموڈیم ہے اس کا لائف سائیکل بھی ڈسکس کر لیا. ہم نے اس کی جو 4 اسپیشیز ہیں ان کو بھی ڈسکس کیا اور ہم نے اس کے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ کتنے ٹائم کے بعد اس کے پیراگزیزمز شو ہوتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس کلاس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہمارے پاس کلاس سپوروزوا ہے, اس کے جو باقی ممبرز ہیں پلازموڈیم کے علاوہ تو وہ اینیملز میں کون کون سی بیماریاں پھیلاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس ہمارے پاس ہے ادر ممبرز آف سپوروزوا کاز مینی ڈیزیزز, یعنی کہ اس پلازموڈیم کے علاوہ بھی بہت سارے سپوروزونز ہیں جو اینیملز میں بہت قسم کی ڈیزیزز کاز کرتے ہیں. تو جن میں سب سے پہلی جو ہمارے پاس ڈیزیز ہے اسٹوڈنٹس وہ ہے کوکسیڈیوسس. کوکسیڈیوسس جو ہے یہ ڈیزیز ہے اور یہ جو سپوروزونز ہیں ادر دین پلازموڈیم یہ وہ کاز کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ڈیزیز ہے یہ ایسی ڈیزیز ہے جو کہ پولٹری کے اندر یعنی کہ جو چکن وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے. یہ شیپ یعنی کہ بھیڑیں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان میں زیادہ ہوتی ہے. اینڈ ریبٹس اور جو خرگوش ہوتے ہیں ان کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے. تو یہ کوکسیڈیوسس بیماری ہے جو کوکسیڈینز سے ہوتی ہے. اور کوکسیڈینز کیا ہیں؟ ممبرز ہیں کلاس سپوروزوا کے. جس طرح پلازموڈیم ممبر ہے کلاس سپوروزوا کا, اسی طریقے سے کوکسیڈینز بھی کلاس سپوروزوا کے ممبرز ہیں. اور یہ پولٹری میں, شیپ میں اور ریبٹ میں کوکسیڈیوسس بیماری ایک ہوتی ہے وہ کاز کرتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس وہ کہتا ہے کہ اسی کلاس جو ہمارے پاس سپوروزوا ہے اس کے 2 جنرا ہیں. ایک کا نام ہے آئسوسپورا اور دوسرا جنرا ہے اس کا نام ہے آئیمیریا. یہ 2 مطلب جینس کہہ سکتے ہیں آپ, یہ 2 جنرا ہیں کلاس سپوروزوا کے اور یہ بھی پیراسائٹس ہیں. کس چیز کے؟ پولٹری کے, یعنی کہ جو چکن وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کے پیراسائٹس ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس اسٹوڈنٹس جو بیماری ہے جو کاز کرتے ہیں یہ سپوروزونز وہ ہمارے پاس ہے کرپٹوسپوریڈیم. تو کرپٹوسپوریڈیم بھی سپوروزونز کے ممبرز کی وجہ سے ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ والی جو ڈیزیز ہے یہ ڈائریا کاز کرتی ہے, یعنی کہ موشن وغیرہ کاز کرتی ہے. کون سے لوگوں میں؟ ایسے لوگوں میں جو ایڈز کے پیشنٹ ہوتے ہیں. یعنی کہ کرپٹوسپوریڈیم ایک ایسی بیماری ہے جس میں ڈائریا ہو جاتا ہے. کون سے لوگوں میں؟ ایسے لوگوں میں جو کہ ایڈز پیشنٹ ہوتے ہیں.
اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ والی کرپٹوسپوریڈیم جو ہے یہ بھی موسٹ ویرولنٹ ہے، یعنی کہ بہت تیزی سے پھیلنے والی ہے ان لوگوں میں جن کے اندر جو امیون سسٹم ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو امیونو سپریسڈ انڈیویجول کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کرپٹوسپوریڈیم ہے، چونکہ جو ایڈز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا امیون سسٹم ویسے لو ہو چکا ہوتا ہے، تو ایڈز کے پیشنٹ آلریڈی امیونو سپریسڈ انڈیویجول ہوتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے اندر زیادہ اٹیک کرتی ہے۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو نیکسٹ اور لاسٹ ڈیزیز ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹاکزوپلازموزس۔ ٹاکزوپلازموسس جو بیماری ہے یہ زیادہ تر کیٹس جو ہوتی ہیں جی ان کو افیکٹ کرتی ہے، جو ڈومیسٹک پالتو کیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ گرو کرتی ہے۔ اب اس بیماری جو ہمارے پاس ٹاکزوپلازموسس ہے یہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیماری بلیوں کے اندر پھیلاتی ہے۔ اب اس کے اندر اس کے سپورز یا اووسسٹ ہوتے ہیں، تو جب یہ کیٹس اپنا فیسز اپنے باڈی سے نکالتی ہیں اور وہ فیسز اگر ہیومن کی خوراک میں مل جاتا ہے یا ہیومن کی خوراک کو کنٹیمنیٹ کر دیتا ہے، تو پھر یہ جو اس کے سپورز ہوتے ہیں وہ ہیومن کی ڈائٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ خوراک اچھی طرح سے پکی ہوئی نہیں ہے یا پراپرلی کوکڈ نہیں ہے تو پھر یہ اووسسٹ ہیومن میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو ہیومن پریگننٹ فیمیلز ہوتی ہیں ان کے اندر یہ سٹل برتھ یا ابورشن کاز کروا دیتا ہے۔ تو اسی لیے وہ کہتا ہے کہ ٹاکزوپلازموسس جو ہے اٹ اکرز ان دا کیٹس، یہ بلیوں میں ہوتی ہے۔ اٹ اکر ان ہیومن کنٹیمنیٹڈ فوڈ ود کیٹ فیسز۔ تو یہ ٹرانسفر کیسے ہوتی ہے کہ انسان کی جو خوراک ہے اگر وہ کنٹیمنیٹ ہو جائے کیٹ کے فیسز سے، تو کیٹ کے فیسز کے اندر یہ سپورز ہوتے ہیں، کیٹ کے فیسز سے ہیومن خوراک جو ہے وہ کنٹیمنیٹ ہوئی تو ہیومن کی باڈی میں چلا گیا۔ تو اب اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اٹ اکرز ان دا کیٹس، اٹ اکر ان دا ہیومن کنٹیمنیٹڈ فوڈ ود دا کیٹ فیسز، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرانسفر ہوتی ہے ہیومن میں خوراک جب آلودہ ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے بیڈلی ایفیکٹ ہیں، اس کے زیادہ جو ہے وہ خطرناک ایفیکٹس ہوتے ہیں پریگننٹ ہیومن فیمیلز کے اوپر۔ جو ہیومن فیمیل پریگننٹ ہوتی ہیں اس کے اوپر اس کے بیڈلی ایفیکٹ ہوتے ہیں، بیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اٹ کاز دا سٹل برتھ، یعنی کہ ٹائم سے پہلے بیبی کی جو ہے وہ برتھ ہو جاتی ہے یا ابورشن ہو جاتی ہے۔ کس کی وجہ سے؟ یہ جو کلاس سپوروزوا کے ممبرز ہیں ان سے، اور بیماری جو ہوتی ہے یہ کون سی ہوتی ہے؟ ٹاکزوپلازموسس۔ اب بات یہ ہے کہ یا تو ان سپوروزون کی وجہ سے ہیومن فیمیل جو پریگننٹ ہوتی ہیں ان میں ابورشن ہو جاتی ہے یا سٹل برتھ ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی بیبی سروائیو کر ہی جائے تو پھر اس کا جو دماغ ہوتا ہے اس کے اوپر بیماری اثر کرتی ہے، یعنی مینٹل ریٹارڈیشن یا میموری لاس کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی کو ہم نے کہا ہے کہ ایفیکٹ آن انفیکٹڈ بیبیز، ایسے بیبیز جن کے اوپر اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے تو ان میں کیا ہوتی ہے؟ مینٹل ریٹارڈیشن ہو جاتی ہے، اور مینٹل ریٹارڈیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ میموری لاس کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر میں ہم نے کلاسپوروزوا میں پلازموڈیم کا لائف سائیکل، اس کی ٹائپس، اور کلاسپوروزون کے جو ادر ممبرز ہیں ان کے ایفیکٹس ہم نے پڑھے، اور ان کی وجہ سے جو بیماریاں ہوتی ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم نے وہ ڈسکس کی ہیں۔